अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुड़ी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है अली इंजीनियर से वीडियो कुरान 4 का फर्स्ट पार्ट। तो देखते हैं सुनते, तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अस्लिह ली शअनी कुल्लह वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 17 नवंबर 2019 को संडे के दिन बमुताबिक 19 रबीउल अव्वल 1441 हिजरी में कुरान क्लास नंबर 4 का इनेकाद होगा। आज की कुरान क्लास भी इंशाअल्लाह तारुफ़ कुरान के ऊपर मुश्तमिल है और तारुफ़ कुरान के हवाले से उम्मीद है कि आज की ये क्लास आखिरी क्लास साबित होगी। कुल 40 इल्मी पॉइंट्स थे जो मैंने पिछली 3 क्लासों में उनमें से कुछ हिस्सा कवर किया है। 26 पॉइंट्स हो चुके हैं। आज इंशाअल्लाह इल्मी पॉइंट नंबर 27 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। इल्मी पॉइंट नंबर 27 वो है मेरे भाइयों, कुरान हकीम के बाज़ मकामात ऐसे हैं जो अपने अहकामात के एतबार से मनसूख हो चुके हुए हैं, लेकिन वो अभी भी कुरान का हिस्सा हैं। उनकी नासिख जो आयात हैं वो भी कुरान हकीम के अंदर मौजूद हैं। और ये कुरान हकीम की खूबी के तौर पे अल्लाह ताला ने इसे बयान किया है। और इसका ज़िक्र हमें सूरतुल बकरा की आयत नंबर 106 में मिलता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा नंसख मिन आयातिन औ नुनसिहा। हम कोई भी आयत ऐसी नहीं कि उसे मनसूख कर दें या आपको भुला दी जाए। नअति बिखैरिम मिनहा औ मिथलिहा। हम उससे बेहतर आयत ले आएंगे, उससे बेहतर हुक्म ले आएंगे या उसके बराबर। अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला हर चीज़ के ऊपर कादिर है। तो शरीयत के अंदर भी नासिख व मनसूख है। जिस तरीके से पुरानी शरीयतें और शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नासिख व मनसूख का सिलसिला है। शरीयत मूसवी के अंदर कई चीज़ें हराम थीं जो
شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حلال ہیں، جیسا کہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 خصوصیات ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اگلے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کسی قوم اور قبیلے کے لیے بھیجتا تھا، میری نبوت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ دوسرا، اگلی امتوں کے اندر نماز کے لیے اسپیسیفائڈ جگہ ہوا کرتی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے یہ آسانی دی ہے کہ پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ شریعت موسوی میں تو آپ نمازیں ہر جگہ نہیں پڑھ سکتے تھے سوائے ان معبد والی جگہوں پہ جہاں عبادت ہوتی ہے، ٹیمپلز میں، جبکہ اس امت میں آپ جہاں مرضی نماز پڑھیں۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کر دیا جو اگلی امتوں میں حرام تھا۔ قرآن میں ذکر ہے اگلی امتوں میں مال غنیمت یعنی کافروں کا جنگ میں چھوڑا ہوا جو مال تھا اس کو اوپن میدان میں لا کے رکھتے تھے، ایک آسمان سے آگ برستی تھی اور اس کو خاک کر دیا جاتا تھا، لیکن اس امت کے لیے اسے حلال کر دیا گیا، سورۃ الانفال نازل ہوئی۔ چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے روب سے میری مدد فرمائی ہے، یعنی میری امت 1 مہینے کی مسافت پہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگلی جو ان کے مد مقابل قومیں ہیں ان کے اوپر روب ڈال جائے گا۔ اور 5ویں چیز اللہ تعالیٰ نے میرے لیے شفاعت کا دروازہ کھولنا ہے، مجھے شفاعت کا اذن عطا فرمانا ہے۔ مسلم شریف میں ایک چھٹی چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ختم نبوت کا سلسلہ فرما دیا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ تو پچھلی شریعت اور اس شریعت میں بھی ناسخ و منسوخ کا سلسلہ ہے، اور پھر ودن شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکمسٹانسز کے مطابق اللہ تعالیٰ نے احکامات کو بدلا ہے۔ اب اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ہماری قدرت کا یہ بھی شاہکار ہے کہ ہم اپنی شریعت میں بھی کسی بھی وقت چینج کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کا بھی پابند نہیں ہے، بس اتنے ایریے کے لیے پابند ہے جتنے ایریے کے لیے، جتنے سرکمسٹانسز کے لیے، اوقات کے لیے اسے پابند کیا گیا ہے۔ جو یونیورسل ٹروتھ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان کا پابند ہے، اس لیے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے جو اللہ نے رولز طے کیے ہیں۔ لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ خود ہی چیزوں کو وقت اور حالات کے مطابق چینج کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی وہ کر سکتا تھا، پہلے کر دیتا تو آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ شراب کا اگر حکم پہلے دن ہی حرام ہو جاتا تو کتنے لوگ شراب کو چھوڑتے، اس سے گریجولی کیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ ناسخ و منسوخ میں یہ دیکھیں کہ پہلے جو ہے وہ وصیت کو لازم قرار دیا گیا سورۃ البقرہ میں، وراثت کے احکام نہیں آئے تھے۔ سورہ نساء کے اندر پھر پوری ڈیٹیل آ گئی، اس کی وجہ سے وہ والی آیات منسوخ ہو گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود وارث کا حصہ رکھ دیا ہے، ماں باپ کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، بچوں کو بچیوں کو اتنا، پوری ڈیٹیل سورہ نساء کا 2 رکوع۔ اسی طریقے سے سورۃ الانفال میں ہی پہلے آیا کہ جو ریشو پروپورشن کے اعتبار سے ایک مسلمان 10 کافروں پر بھاری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ہم نے تمہاری کمزوری دیکھی ہے، اب یہ وہ ریشو پروپورشن قائم نہیں رہے گی۔ اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں، اس لیے کہ جو نیو مسلم ہیں ان کے ایمان کا لیول وہ نہیں ہے جو مکے کے مسلمانوں کا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ریوائز کیا اور فرمایا کہ اب ایک مسلمان 2 پہ بھاری ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اب بھی 10 پہ ہی بھاری رہے گا، وہ اب جو مسلمان ہے وہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی والے مسلمان تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بھی ناسخ و منسوخ۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو زانی ہے عورت اسے قید کر دو یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، یعنی پوری زندگی کے لیے گھر سے باہر نہ وہ نکلے۔ قید سے مراد کسی جیل خانے میں نہیں، گھر کے اندر، اس میں الفاظ ہیں کہ ان کو گھروں میں رکھو۔ اور پھر اسی آیت میں آیا کہ یا پھر اللہ تعالیٰ جب ان کے لیے کوئی حکم مقرر فرما دے گا مستقبل میں، اور وہ پھر زنا کی سزا آ گئی 100 کوڑوں کی شکل میں سورہ النور کے اندر۔ تو اس طریقے سے ناسخ و منسوخ کا ایک سلسلہ ہے، قرآن حکیم کے اسٹوڈنٹ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ناسخ و منسوخ تو بہت لوگوں نے اس پہ اوپر کام کیا ہے، اور بعض جو علماء ہیں نا وہ انہی چیزوں کا سہارا لے کے کہتے ہیں قرآن بڑا مشکل ہے، قرآن پتہ ہے اس میں تو کچھ منسوخ آیات بھی ہیں، ان سے ہی پوچھ لیں کتنی ہیں آپ بتا دیں تو ان کو بھی نہیں پتہ ہوں گی، تو کہانیاں کراتے ہیں۔ ٹوٹل 5 مقامات ہیں،
اور وہ بھی آپ ناسخ و منسوخ اس اعتبار سے نہیں ہے بلکہ وہ سرکمسٹانسز کے اعتبار سے ہے۔ دین جو اسٹیبلش ہمیں پتہ ہے یہی دین ہے، اسٹیبلش ہو کے، یعنی آج کسی مسلمان کے بچے کو یہ بتانا ضروری ہے کہ پہلے شراب جو ہے وہ جائز تھی، بعد میں حرام قرار دی گئی، اینڈ رزلٹ سب کو پتہ ہے۔ اب اس کے اندر سے کیا نکالنا ہے؟ خام خواہ ایک معاملے کو الجھانا، علمی روب ڈالنا، بلکہ میں اسے علمی روب نہیں، علمی شہوت کہتا ہوں۔ جیسے وہ شہوات، یہ شہوت ویسے اردو میں تو لفظ نٹوریس ہے، عربی میں شہوت یعنی کہتے ہیں کسی چیز کی لت پڑ جانا، وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے۔ یہ ہم اسے سیکس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، ویسے بھی کوئی دنیا کی محبت بھی ایک شہوات، دنیاوی شہوات، جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو جو ہے وہ تکلیف کے ساتھ ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ رکھا ہے، یعنی دنیا کی جو لذت والی چیزیں ہیں وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں، اور جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو شریعت کی ہرڈلز، تکلیف دہ چیزیں عبور کرنی پڑیں گی۔ تو یہ علمی شہوت ہوتی ہے علماء کی، جو اس قسم کی باتیں کر کے الجھاتے ہیں۔ اس حوالے سے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر شاہ ولی اللہ دہلوی کی جو کتاب ہے، انہوں نے وہ 5 مقامات ڈسکس کیے ہیں، جن میں سے 3 میں نے ویسے ہی فی البدی کر دی ہے۔ تو یہ چیز بھی اس حوالے سے کلیئر ہونی چاہیے۔ علمی پوائنٹ نمبر 28 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم کی کل جو 114 صورتیں ہیں جو میں نے شروع میں بتایا تھا، ان میں سے 113 صورتوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، سوائے ایک صورت کے، اور وہ ہے سورہ التوبہ۔ اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، لیکن اوورآل پورے قرآن میں 114 بسم اللہ پوری ہیں، 114، کیونکہ سورہ نمل کے اندر آغاز میں بھی بسم اللہ آتی ہے، اور سورہ نمل میں ایز اے آیت بھی آتی ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ملکہ بلقیس کے پاس خط آتا ہے تو وہ کہتی ہے یہ کوئی معزز خط ہے اور یہ سلیمان کی جانب سے ہے، اور اس کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو وہ بسم اللہ اگر آپ جوڑ لیں تو 114 صورتیں ہیں قرآن کی، اور بسم اللہ بھی 114 ہی ہیں، لیکن 113 دفعہ صورتوں کے آغاز میں، اور ایک جو ہے وہ صورت بغیر بسم اللہ کے ہے، وہ سورہ التوبہ ہے، اور اس کی کمپنسیشن بھی سورہ نمل میں ایز اے آیت بھی ہے۔ سورہ توبہ کے سٹارٹ میں بسم اللہ نہ آنے کی کئی ایک حکمتیں لوگوں نے بیان کی ہیں۔ سب سے جو مضبوط رائے ہے وہ یہ ہے، چونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا کوڑا برسا مشرکین عرب کے اوپر، کیونکہ اس کا آغاز ہی بڑا جارحانہ ہے، برات، اعلان برات ہے، اللہ تعالیٰ نے بیزاری کا اظہار کر دیا اور اس کے رسول نے ان کافروں سے۔ یعنی وہ 23 سالہ جو دعوت کا دور تھا، جس میں دعوت، تبلیغ، دعوت، اور اچانک اب 23 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے جی اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے، 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو یہ اسلام قبول کریں گے یا عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور اگر عرب میں رہیں گے تو قتل کیے جائیں گے، عذاب استیصال ان کے اوپر آئے گا۔ کیونکہ اگلے نبیوں کے منکرین پہ بھی تو عذاب آتا تھا نا، قوم نوح پہ عذاب آیا نا سیلاب کی شکل میں، قوم لوط پر پتھروں کی شکل میں، قوم فرعون کو سمندر میں ڈبویا گیا۔ تو ہمارے نبی کے انکار کرنے پر بھی کافروں پر عذاب آنا تھا، 23 سال چھٹی دی کھلی۔ اس دفعہ سورہ توبہ میں آیا کہ اب عذاب کی یہ شکل ہوگی کہ مسلمانوں کی تلواریں ان پہ مسلط کی جائیں گی، اور سورہ توبہ کی آیت ہے 14 نمبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تمہاری تلواروں سے۔ تو نبی علیہ السلام کی کیس میں عذاب استیصال بجائے چنگھاڑ اور آسمان سے پتھر برسنے یا سمندر میں غرق کرنے کی بجائے تلوار کے ذریعے کافروں پر مسلط ہوا، جس کی پہلی قسط جو ہے وہ غزوہ بدر کی شکل میں آئی، اور آخری قسط جو ہے وہ مشرکین عرب پہ غزوہ حنین کی شکل میں آئی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ میرا اس پہ بھی لیکچر ہے، مسئلہ 85، قرآن اور قتال ہمارے نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا معجزہ بھی اگلے انبیاء سے مختلف ہے، یعنی وہ حصی معجزہ نہیں ہے دعوی نبوت والا، بلکہ قرآن ہے، اور عذاب استیصال بھی مختلف ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ قتال اور تلوار کے ذریعے مسلط ہوا۔ تو چونکہ اس کا ذکر تھا، اور یہی آج کل کافر بھی کوٹ کرتا ہے جی قرآن میں دھمکی لکھی، وہ دھمکی وہ ان لوگوں کے لیے، آج کے کافروں کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کا عذاب ہے ان پر کہ 23 سال کے بعد اب اسلام نہیں قبول کیا، تو وہ اللہ کا کرنا ہوا کہ اسلام قبول ہی کر لیا سب نے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اسلام کے لیے کھول دیے. وقتی طور پہ تو ڈر کے کیا تو لقان ہے، اور اللہ نے بعد میں ایمان بھی پھر استقامت دے دی لوگوں کو. تو اس لیے سورہ توبہ میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی جلالی صفت ڈومیننٹ ہے، غزوہ تبوک کے اعتبار سے ایون صحابہ کرام پہ بھی بڑی یعنی سخت گرفت کی گئی ہے ان صحابہ کے اوپر جنہوں نے سستی دکھائی. تو اس لیے اس کا آغاز بغیر بسم اللہ کے، اللہ کی رحمان اور رحیم کی صفت کے بغیر ہے. سچ میں کتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر کے بتایا کہ مطلب جو قرآن میں کافر ورڈ لکھا رہتا ہے وہ اب کے لیے نہیں، جو پہلے ہوتے تھے، جو اتیاچار کرتے تھے لوگوں پہ، مسلمانوں پہ اتیاچار کرتے تھے، وہ اس ٹائم کے لوگوں کے لیے کافر شبد یوز کیا گیا، لیکن لوگ غلط مطلب نکال لیتے ہیں. اور اس میں بتا رکھا ہے کہ اس ٹائم کے جو نبی تھے ان کی بات نہیں مانتے تھے، ان کی باتوں کو جھٹلا دیتے تھے. تو اس ٹائم بھی ان کے قبیلے ان کے بستیوں میں عذاب آیا تھا، اور اس کے بعد بھی عذاب آیا تھا، اس لیے کہ کیونکہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے اور ان کی باتوں کو جھٹلا دیتے تھے. اس لیے ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، اوپر والے کے لیے ان کے لیے ایمان رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ایمان رکھنا چاہیے، سب کی عزت کرنی چاہیے. تو بہت ہی اچھا لگا، بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کر کے بتایا. تو آپ لوگ بتانا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگا، آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتانا. اور آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہے تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا مت بھولنا، بیل آئیکن پہ کلک کر دینا جس سے آنے والی ساری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے. تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.